आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान ने आज सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अपनी सियासी कुव्वत का भरपूर मुजाहरा किया और इसके लिए आज उन्होंने इंतखाब किया था बन्नू के शहर में, जहां पर तज्जियाकारों के हवाले से बन्नू की तारीख का आज सबसे बड़ा जलसा हुआ। जनाब इमरान खान का आज का जलसा जितनी बड़ी कुव्वत का मुजाहरा, सियासी कुव्वत का मुजाहरा लगता है, इतना बड़ा जलसा बन्नू में इससे पहले देखने में नहीं आया। इससे पहले जनाब इमरान खान ने 2 रोज कबल पिशावर में भी एक बड़े जलसे से खिताब किया था, लेकिन आज बन्नू का जलसा इस हवाले से भी बहुत अहम था कि इससे पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बन्नू में ही जलसे से खिताब किया था, जहां पर उनके साथ मौलाना फजलुर रहमान और जमीयत उलमा इस्लाम के अकरम खान दुरानी भी थे। वो अच्छा बड़ा जलसा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, लेकिन आज के इमरान खान तहरीक इंसाफ के इस जलसे के मुकाबले में यकीनी तौर पे वो छोटा जलसा था। इमरान खान का आज का बन्नू का जलसा बहुत बड़ा जलसा था। इतनी बड़ी तादाद में किसी भी इंतखाबी माहौल के बावजूद के बाहर इतना बड़ा जलसा होना यकीनी तौर पे ये एक बहुत बड़ी सियासी कुव्वत का मुजाहरा था जो इमरान खान ने आज किया। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, गिने नहीं जा सकते लोग, लेकिन ये एक बहुत बड़ा जलसा था। इस जलसे की कुव्वत को देखते हुए, इसके अटेंडेंस को देखते हुए आज इमरान खान ने खास तौर पे पनामा लीक्स का तो जिक्र करना ही था, उन्होंने किया, लेकिन शायद उनके जहन में ये बात थी कि उनके मुतालबे के हवाले से, अपोजिशन के मुतालबे के हवाले से जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पनामा पेपर्स के हवाले से जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए जो खत लिखा है उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट से नहीं आ रहा। इसलिए जनाब इमरान खान ने आज कहा कि अब पनामा लीक्स की तहकीकात नैब से की जाए और नैब से कराई जाए, और इसके लिए आज उन्होंने बन्नू के इस बड़े जलसे का इंतखाब किया। हम नैब के चेयरमैन को आज मैं कह रहा हूं कि आप जो कर सकते हैं कोई कमीशन नहीं कर सकते, क्योंकि नैब का कानून यह है कि जो भी पब्लिक के ऑफिस में बैठा हो, जो भी पब्लिक के ऑफिस में बैठा हो, अगर कोई भी चीज निकले जो उसका जरिए माश ये साबित ना कर सके कि इसने जायज तरीके से पैसा बनाया है, तो जिम्मेदारी उस पर पड़ जाती है। अगर नैब में केस जाएगा, नवाज शरीफ के ऊपर जिम्मेदारी होगी, उसको साबित करना पड़ेगा। और ये है तरीका कि चंद हफ्तों में इत्तेफाक हो सकता है, हफ्तों की बात है। कमीशन देर लगेगी, नैब फौरी तौर पर अगर चाहे एक्शन ले सकती है। इमरान खान ने आज नैब से तहकीकात का मुतालबा कर दिया, और जब इतना बड़ा इज्तिमा था, ये माहौल था, ये कैसे होता कि इमरान खान इस इज्तिमा में गो नवाज गो के नारे ना लगवाते। उन्होंने भरपूर तरीके से गो नवाज गो के नारे लगाए और कहा कि 2016 तब्दीली का साल होगा। तब्दीली की पेशगोई जनाब इमरान खान इससे पहले भी कई बार कर चुके हैं। सन 2014 में बारहा वो तब्दीली की बात करते रहे, लेकिन आज इस बड़े इज्तिमा में उन्होंने बड़े एतमाद से कहा कि 2016 तब्दीली का साल है। मियां साहब, आप जो मर्जी कर लो, जिधर मर्जी पाकिस्तान के दौरे कर लो, जितने मर्जी एयर कंडीशन तंबुओं में जलसे कर लो, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपका एहतसाब होकर रहेगा और इंशाअल्लाह 2016 इंशाअल्लाह भरपूर नारे लगवाए और इमरान खान ने आज आड़े हाथ लिया तवक्को के ऐन मुताबिक अपने सियासी हरीफ और हुकूमत के जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के सियासी हलीफ और जमीयत उलमा इस्लाम के कायद मौलाना फजलुर रहमान पर। और वहीं फजलुर रहमान, क्योंकि गुज़िश्ता बन्नू के जलसे में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मौजूदगी में उन्होंने इमरान खान को कड़ी भरपूर तनकीद का निशाना बनाया था, आज इमरान खान ने इस जलसे में, बन्नू के ही जलसे में, फजलुर रहमान को मुखातिब होकर कहा वो अपनी पार्टी का नाम तब्दील करें। नवाज शरीफ को बचाने के लिए कौन आया? मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना साहब, पहले तो अपनी पार्टी का नाम तब्दील करें, इस्लाम भी बीच में से निकाल दें, इस्लाम की तौहीन ना करें।
اور علماء بھی بیچ میں سے نکال دے، علماء کی توہین نہ کرے، اپنی جماعت کا نام رکھے کرپشن بچاؤ پارٹی، بلکہ یہ لکھ دو نواز شریف کی کرپشن بچاؤ پارٹی۔ عمران خان بھرپور فارم میں نظر آئے، ان کے سپورٹرز بھی بھرپور فارم میں نظر آئے۔ جتنی بڑی تعداد میں آج بنوں میں تحریک انصاف کے سپورٹرز، عمران خان کے سپورٹرز نکلے، شاید ہی پاکستان کی کسی جگہ پہ اس طرح سے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا طوفان امٹتا ہوا نظر آیا۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں بنوں کا میچ عمران خان جیت گئے۔ بنوں کا میچ اگر خطابت کے لحاظ سے یا جلسے کی قوت کے لحاظ سے ہمیں اس کو ناپنا ہے تو وزیر اعظم جناب نواز شریف نے اب سے چند روز قبل بنوں میں ہی جلسہ کیا تھا، بنوں کا انتخاب کیا تھا، جہاں پر انہوں نے بھرپور تقریر بھی کی تھی۔ اچھا جلسہ تھا جناب وزیر اعظم کا بھی، لیکن آج کے عمران خان کے جلسے سے اس کا بہرحال کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ آج کا عمران خان کا بنوں کا یہ جلسہ ہر لحاظ سے بنوں کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا، بلکہ بعض مبصرین آج یہ بھی کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حالیہ سیاسی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جلسہ تھا جو آج بنوں کے شہر میں ہوا، جس سے عمران خان نے خطاب کیا، اور بنوں والا میچ، بنوں میں سیاسی قوت کا میچ وہ بآسانی جیتتے ہوئے نظر آئے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا۔ آج پیپلز پارٹی کے لیے خوشیوں کا دن ہے، خاص طور پر اس کے سابق وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی کے گھرانے کے لیے آج بے انتہا خوشی کا دن ہے۔ غیر متوقع طور پہ اچانک کل خبر آئی تھی کہ 3 سال سے اغوا ہوئے یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی بازیاب ہو گئے ہیں۔ آج وہ اپنے گھر پہنچ گئے، گھر والوں سے گلے مل گئے۔ بہت اہم یہ آج کی ڈیولپمنٹ تھی، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔ کچھ زیادہ بڑی نہیں ہو گئی گائز؟ پاکستان کے سب سے مشہور مغوی جو کہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے بھی ہیں، یعنی علی حیدر گیلانی کے بارے میں کل اچانک غیر متوقع خبر آئی تھی کہ انہیں بازیاب کرا لیا گیا ہے افغانستان میں ایک خصوصی آپریشن میں جو امریکی اور افغان فورسز نے کیا ہے۔ علی حیدر گیلانی اب 3 سال کے عرصے کے بعد اپنے گھر والوں سے مل گئے ہیں۔ آج وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف کا خصوصی طیارہ انہیں کابل سے لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ لے کے پہنچا تو وہاں انتہائی جذباتی اور متوقع مناظر تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ گیلانی خاندان کے لیے آج سے زیادہ خوشی کا دن کوئی نہیں تھا۔ علی حیدر گیلانی کے بھائی، رشتہ دار اور ان کا چھوٹا سا بچہ اپنے والد کا انتظار کر رہا تھا۔ والہانہ طور پہ یہ خاندان ایک دوسرے سے ملا، لپٹ گیا۔ ظاہر ہے کہ ان کے لیے بے انتہا خوشی کا یہ سامان تھا۔ کابل ایئرپورٹ سے روانگی سے قبل افغان حکومت نے بھرپور اس کی کوشش کی کہ اس کو اس کا کریڈٹ بھی ملے، اس کا باقاعدہ شکریہ ادا کیا جائے۔ اسی لیے علی حیدر گیلانی کو انٹرنیشنل میڈیا کے کیمراز کے سامنے بھی کھڑا کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اس موقع پر افغان حکومت کا بھی شکریہ ادا کیا اور امریکی فوجوں کا بھی شکریہ ادا کیا، اور پہلی بار ان کی آواز 3.5 سال کے عرصے کے بعد سنائی دی، وہ نظر آئے۔ Really appreciate the Afghan government's efforts and the Afghan forces' efforts. For someone like they've sacrificed these sacrifices for someone from another country, that shows the efforts of the Afghan government to bringing peace in our region. And I would also like to thank U.S. forces, which at the critical moments of my release provided me with shelter, food and medical care. And at this time I'm looking forward to be reunited with my family and just getting back to normal life. Thank you, Khaili man. ظاہر ہے کہ آپ کھلے سے اندازہ لگا سکتے ہیں، ناقابل شناخت لگ رہے تھے علی حیدر گیلانی 3.5 سال کے بعد جیسے ہی ان کا طیارہ لاہور ایئرپورٹ پہنچا، اور اس کے بعد جب وہ اپنے گھر پہنچے، لاہور میں بھی گھر ہے گیلانی خاندان کا،
وہاں پر خوشی جو تھی وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. ایک بے انتہا خوشی کا سما تھا ملتان میں گیلانی ہاؤس کے گھر کے باہر اور لاہور میں بھی. Reunited with my family. خوشی کے لمحات اتنے ہیں کہ لفظوں میں بیان نہیں کیے جا سکتے اور اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. نہ صرف یہ کہ گیلانی خاندان کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی بھی آج بہت مسرور نظر آتی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کو لگا کہ شاید اس کے لیے دن پلٹے ہیں، اس کے لیے اچھی خبروں کے دن آ گئے ہیں. اور اس سال میں 2 مہینے کے دوران یہ دوسرا واقعہ ہے. سابق گورنر سلمان تاثیر کے بیٹے شہباز تاثیر اغواکاروں سے چھوٹ کے اپنے گھر لاہور واپس پہنچے. آج سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی اغواکاروں سے چھوٹ کے افغانستان سے لاہور میں ہی اپنے گھر پہنچے. اور آج لاہور میں ہی بلاول بھٹو زرداری جب علی حیدر گیلانی سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اچھے دن آ گئے ہیں. اور علی حیدر گیلانی کی اور شہباز تاثیر کی رہائی کو انہوں نے اس سلسلے میں ایک اچھی خبر اور ان اچھے دنوں کے حوالے سے ایک کیوں قرار دیا. یہ ایک بہت اچھا دن ہے کہ ہمارا بھائی علی حیدر گیلانی صاحب واپس آیا ہے 3 سالوں کے بعد. میرا خیال میں کہ اس سال شہباز تاثیر کی بھی واپسی ہوا تھا، ابھی علی حیدر گیلانی کا بھی ہو گیا ہے. تو یہ شروعات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا گڈ نیوز کا دور ابھی شروع ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کے گڈ نیوز کا دور اب شروع ہونے والا ہے. بلاول بھٹو زرداری نے یہ بات کی ہے. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا وزیر اعظم جناب نواز شریف کو. اگر یہ کہا جائے کہ آج حزب اختلاف نے چارج شیٹ کیا ہے تو یہ بھی مناسب بات نہیں ہوگا. باقاعدہ 7 سوال جاری کر دیے ہیں وزیر اعظم کے لیے اور لگتا یہ ہے کہ حزب اختلاف نے فیصلہ کیا ہے کہ وزیر اعظم کو کھنگال دیا جائے ان کا حال اور ان کا ماضی. تو بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. حزب اختلاف نے اپوزیشن نے تو کہا کہ وہ وزیر اعظم کے سامنے ایک سوال نامہ رکھ رہی ہے. اس نے کہا 7 سوال وہ پوچھ رہی ہے وزیر اعظم جناب نواز شریف سے. لیکن آسان لفظوں میں کہا جائے تو یہ سوال نامہ نہیں بلکہ وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف چارج شیٹ ہے جو حزب اختلاف جاری کر رہی ہے. مگر زیادہ اہم مبصرین اس کو چارج شیٹ سے بھی زیادہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا یہ فیصلہ ہے یا اس کا یہ خیال ہے کہ وہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کو عوامی کھنگالے گی اور ان کے ماضی کو اور حال کو کھنگالنے کی کوشش کرے گی. حزب اختلاف کا کہنا یہ ہے کہ ان سوالوں کے جواب وزیر اعظم نواز شریف جمعے کو دیں جب وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے اور پاناما لیکس کے حوالے سے بات کریں گے. آج طویل سوال نامہ ہے گو کہ 7 سوال ہیں لیکن وہ تقریباً 3 صفحات پر مشتمل ہیں. انہیں اگر ہم مختصراً دیکھیں تو حزب اختلاف اپوزیشن یہ سوال نامہ جو کہ جناب اعتزاز احسن نے جاری کیا اس میں کہا گیا کہ وزیر اعظم بتائیں کہ انہوں نے اور ان کے اہل خانہ نے لنڈن اپارٹمنٹس کب خریدے اور اس کے لیے کتنا ٹیکس ادا کیا. لنڈن اپارٹمنٹ کے حوالے سے شریف خاندان اور چودھری نثار اور شریف خاندان میں یہ کہتے ہیں کہ حسن نواز شریف، حسین نواز شریف، کلثوم نواز شریف کے بیانات متضاد کیوں ہیں. لنڈن اپارٹمنٹ کب سے وزیر اعظم کے زیر استعمال ہیں، التوفیق کیس کی حقیقت کیا ہے. شریف خاندان 1985 سے کتنی آف شور کمپنیوں کا مالک ہے، کتنا ٹیکس دیا. کیا وزیر اعظم کے بچے شریف خاندان کے انڈسٹریل یونٹس میں حصے دار رہی ہے. ان کی نواز شریف کے بچوں نے اپنی جائیداد یا آمدنی کے بارے میں ٹیکس ریٹرنز فائل کیے. نواز شریف یا ان کے خاندان نے 1985 کے بعد سے ہر سال کتنا ٹیکس ادا کیا. ناممکن نظر آتا ہے کہ ان 7 سوالوں کے اس انداز کے جب یہ سوال سامنے آئیں گے وزیر اعظم نواز شریف جب جمعے کو قومی اسمبلی میں جائیں گے تو وہ براہ راست ان سوالوں کے جواب دے رہے ہوں گے اور اپنے آپ کو
اس اسکروٹنی کے لیے پیش کر رہے ہوں گے اور ان سوالوں کے جواب دیتے نظر آئیں گے. آج بھی حکومت کی جانب سے جو جواب دیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ان تمام سوالوں کے جواب مختلف اوقات میں دیے جا چکے ہیں اور اس پہ اختلاف اس بات کا فیصلہ کرے کہ وہ تحقیقات کہاں کرانی چاہتی ہے. آج شاید حکومت کے وزراء اشارہ کر رہے تھے اس بیان کی جانب جو جناب عمران خان نے بنو میں دیا، جس میں آج انہوں نے کہا کہ پاناما معاملے کی تحقیقات نیب سے کرائی جائے. اس سے پہلے اس حوالے سے ایک مستند حزب اختلاف کی رائے تھی، پی ٹی آئی کی رائے تھی، پیپلز پارٹی کی رائے تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا جائے. دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت کے لکھے گئے اس خط کا ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے تقریباً 18 روز گزر جانے کے بعد بھی جواب موصول نہیں ہوا ہے اور اشارے، قرائن اور اطلاعات یہ بتا رہی ہیں کہ یہ جلدی میں جواب آنے والا بھی نہیں ہے. اس طرح سے یہ کلیدی معاملہ بھی تعطل کا شکار ہے. حزب اختلاف کی یہ چارج شیٹ وزیر اعظم کو کھنگالنے کی یہ کوشش، اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، یہ ہم پوچھیں گے پاکستان کے ممتاز سینئر سیاسی تجزیہ کار اور ایڈیٹر مصنف جناب زاہد حسین سے. بہت بہت شکریہ زاہد حسین صاحب. یہ سوال نامہ تو جاری کر دیا گیا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اس میں بڑے انٹینس کوشچنز ہیں جو کہ حزب اختلاف نے رکھے، مگر اس بات کا کوئی امکان ہے کہ وزیر اعظم جب جمعے کو جائیں تو وہ ان سوالوں کے جواب دیں، اور ظاہر ہے کہ وہ جواب نہیں دیں گے تو حزب اختلاف کیا کر سکتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ایک بات تو صاف ظاہر ہے کہ جو ہے یہ سوال نامہ جو ہے وہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ٹھیک ہے، وہ میرے خیال وزیر اعظم شاید اس کا وہ نہ جواب نہ دیں، لیکن ایک چند چیزیں ہیں جس کو وزیر اعظم صاحب کو دینا پڑے گا. ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ جو ہے جو مے فیئر کے اپارٹمنٹس ہیں اس کی خبریں جو ہیں وہ 1996 سے آتی رہی ہیں اور میں بلکہ دیکھ رہا تھا پرانے اخبارات جس میں میرا بھی ایک آرٹیکل تھا 1998 میں جس میں تمام تفصیلات تھیں کہ کہاں پہ اپارٹمنٹ ہے کیا ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ چیز تو وزیر اعظم کو صاف کرنی پڑے گی کیونکہ یہ پہلے دیکھیں اس سے پہلے وزیر اعظم پہ اتنا دباؤ نہیں تھا. ہم نے دیکھا تھا 2014 میں بھی جب پی ٹی آئی اور قادری کا دھرنا تھا تو اس وقت جو تھے جو بھی ڈیمانڈز تھے وہ براہ راست وزیر اعظم کے متاثر نہیں کرتے تھے، وہ الیکشن کمیشن الیکشن کے حوالے سے تھی. لیکن اس میں جب سے جو ہے وہ پاناما لیکس ہوئے ہیں تو اس میں یقینی طور پہ ڈائریکٹ نام تو وزیر اعظم کا نہیں آیا ہے لیکن ایک بالواسطہ طور پہ جو ہے ان کا ذکر ضرور ہے، اس وجہ سے کہ ان کے بیٹوں کے نام پہ اور بیٹی کے نام پہ جو ہے یہ پاناما کے کچھ جو ہے آف شور کمپنیز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے کم از کم جو ہے ان کے 5-4 سوالوں کے جواب تو دیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے پھر کچھ مجھے لگتا ہے کہ پھر آگے چل کے کس طرح سے انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ اس کے بعد ہی ممکن ہو سکے. بہت بہت شکریہ جناب زاہد حسین ہمارے ساتھ تھے. اب ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم جناب شاہد خاقان عباسی نے. حکومتی رد عمل ہمیں حاصل ہوگا اس سوال نامے کے حوالے سے جو آج حزب اختلاف نے جاری کیا. بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. 7 سوال دے دیے ہیں. اپوزیشن نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ جمعے کو جب وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے، قومی اسمبلی میں آئیں گے تو ان سوالوں کے جواب دیں وہ وزیر اعظم صاحب. کہ وزیر اعظم ایسے ہی کرنے جا رہے ہیں جمعے کو؟ دیکھیں، وزیر اعظم نے اپنے آپ کو انتخاب کے لیے پیش کر دیا پہلے دن سے. یہ اگر اپوزیشن کو تفتیشی افسر بننا چاہتی ہے تو ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے میرا انتخاب ہو، میں جوڈیشل کمیشن کے سامنے پیش ہونے کو تیار ہوں، میرا خاندان پیش ہونے کو تیار ہے، جو شواہد وہ مانگیں گے دینے کو تیار ہے. اس کے بعد سوالوں کی کیا گنجائش رہی تھی میری سمجھ سے باہر ہے. کیا اپوزیشن تفتیش کرنا چاہتی ہے؟ کیا پارلیمنٹ میں اس کا جواب چاہتے ہیں؟ یہ تو 7 سوال ہے. راجہ صاحب تو 70 سوالوں کا جواب دینے کو تیار ہے. اس میں انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے کوئی بات چھپانی ہے یا ان کی تمام اثاثے ریکارڈ پر ہیں. 3 سال سے جو بھی اثاثے ان کے ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے. خاقان بھائی صاحب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ویری سمپل آنسر کہ اس صورتحال کا جواب کہ جب وہ پارلیمنٹ میں جائیں یا اگلی بار جب وہ خطاب کریں 1 بائی 1 ان سوالوں کے جواب دے دیں، کہیں کہ بھئی یہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں سوال، اس کے یہ جواب ہے. یہ بھی تو اس کا سمپل سولوشن ہے. دیکھیے، سوال
स्पेसिफिक सवाल जो किए गए हैं उन कोई ऐसा नहीं है। उन सब के जवाब तो एक आज भी जवाब दे सकता है, जवाबों की बात नहीं है। आखिर अपोजिशन इस सारे मामले से क्या निकालना चाहती है? आज इमरान खान साहब ने कहा है कि नहीं यहाँ इसको नैब से सुपुर्द कर दिया जाए। तो जो लोग एक बात पर कायम नहीं रह सकते, प्राइम मिनिस्टर तो हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। 7 की जरूरत नहीं है, आप 70 करें, 700 करें। तो अब मैं फिर ये कहूंगा, तो फिर जब वो अब पार्लियामेंट में जाएंगे तो क्या हम तवक्को कर सकते हैं कि बराह रास्त इन सवालों के वो जवाब दे दें? देखिए, मैं तो इसको जरूरी नहीं समझता, क्योंकि उन्होंने अपनी बात करनी है। वो कोई मुजरिम नहीं है, तो मुजरिम नहीं है। उन्होंने अपनी बात करनी है और वो हकायक पार्लियामेंट के सामने और अवाम के सामने रख देंगे। उसके बाद अगर पार्लियामेंट ने कुछ करना है, जुडिशल कमीशन बनना है, जो भी होना है, क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म है मुल्क के, उन पर ये सवाल हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने अपने आप में साफ लिए पेश कर दिया और वो जो भी फोरम हुआ उस पर वो जवाब देने को तैयार है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसका बड़ी वाज़ेह इजहार उन्होंने बार बार कर दिया है। तो इसके बाद कोई सवालों की और इस तरह की बातों की गुंजाइश नहीं रहती। जो भी पार्लियामेंट फैसला करती है, अगर जुडिशल कमीशन बनना है वो बन जाए, अगर पार्लियामेंट्री कमेटी बननी है वो बन जाए, या कोई और फोरम जहां ये जरूरी समझा जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब पेश हो और जो सवालात भी हों उसका जवाब देने को तैयार। बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद खाकान अब्बासी हमारे साथ थे। वक्फा इस दौरान अपनी हेडलाइन देखेंगे, जिसके बाद हम आज की दूसरी अहम तरीन खबरों के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। पाकिस्तान में सियासत और ताकत का खेल खतरनाक खेल है। जो लोग सियासत और ताकत का खेल पाकिस्तान में खेलते हैं, उन्हें इसके अंजाम से भी आगाह रहना होता है। इसी किस्म का भयानक अंजाम जो पाकिस्तान और में सियासत और ताकत ने अक्सर और बेशतर दिखाया है, आज एक बार फिर नजर आ रहा है। कल के सदर जनरल परवेज मुशर्रफ आज इश्तहारी मुल्जिम करार दे दिए गए हैं। हुकूमत जो कि पाकिस्तान में कभी तख्त और कभी तख्ते के गिर्द घूमती नजर आती है, आज एक बार फिर उसने अपना ये रुख दिखाया है जब इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने संगीन गद्दारी केस में, आईन से संगीन गद्दारी केस में साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को एक इश्तहारी मुल्जिम करार दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है उस शख्स के लिए जो पाकिस्तान के सियाह और सफेद का मालिक रहा हो पूरे 9 साल तक, और न सिर्फ 9 साल तक वो पाकिस्तान के सियाह और सफेद का मालिक रहा, 10 साल तक पाकिस्तानी फौज का सरबराह रहा। आज जनरल परवेज मुशर्रफ एक इश्तहारी मुल्जिम करार दे दिए गए। इससे पहले 19 अप्रैल को गुज़िश्ता माह इसी खुसूसी अदालत ने जो जनरल परवेज मुशर्रफ पर आईन से संगीन गद्दारी का संगीन मुकदमा चला रही है, उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ के वारंटे गिरफ्तारी जारी किए थे और FIA से कहा था कि उन्हें 11 मई को अदालत में गिरफ्तार करके पेश किया जाए। FIA ने आज इस खुसूसी अदालत को बताया कि वारंट की तकमील के लिए साबिक सदर की कराची और लाहौर की रिहाइश गाहों पर छापे मारे गए हैं, मगर बकौल FIA के उसे पता चला है कि वो इलाज के लिए बैरून मुल्क जा चुके हैं। इस माहौल में आज खुसूसी अदालत के 3 रुकनी बेंच, जिसके सरबराह जस्टिस मजहर आलम मियां खेल थे, उन्होंने बहुत अहम रिमार्क्स दिए। परवेज मुशर्रफ मफरूर और इश्तहारी मुल्जिम और FIA को मतलूब हैं। इसके साथ ही बहुत अहम हुक्म जारी किया गया जिसमें कहा गया कि मुशर्रफ की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेजी और उर्दू अखबारात में इश्तहारात दिए जाएं। इन इश्तहारात को लाहौर और कराची में परवेज मुशर्रफ के घरों के बाहर चस्पा कर दिया जाए। आज ये हुक्म जारी किया खुसूसी अदालत ने और उसके साथ ही एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है, वो हुई है वजारत दाखिला की जानिब से, जहां पर एक खुसूसी इजलास हुआ इन अहकामात के आने के फौरन बाद, और वजारत दाखिला का ये इजलास, इसकी सदारत खुद
جناب وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کی، اور آج کے اس احکامات کے حوالے سے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس اجلاس میں جس کی صدارت وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے کی، اتفاق یا محض اتفاق یا اتفاق نہیں کہ خصوصی عدالت کے اس حکم کے بعد جس میں جنرل پرویز مشرف کو اشتہاری ملزم قرار دیا گیا تھا، وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے براہ راست احکامات جاری کیے بیرون ملک جانے والے اشتہاری ملزموں کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے مدد حاصل کی جائے۔ یعنی کہ اب آج کے خصوصی عدالت کے حکم کے بعد اور آج کے وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان کے حکم کے بعد، کیونکہ یہ عدالتی حکم ہے، اب FIA انٹرپول کے ذریعے جنرل پرویز مشرف کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے گی۔ آج وزیر داخلہ نے یہ بھی حکم دیا کہ اشتہاری ملزمان کے شناختی کارڈ بلاک کیے جائیں، بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں، پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس اور اسلحہ لائسنس کینسل کر دیے جائیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس کا فوری اطلاق سابق صدر جنرل پرویز مشرف پر ہو سکتا ہے۔ وزارت داخلہ کے آج ان کلیدی احکامات کا جو کہ آج خصوصی عدالت کے حکم کے بعد جاری کیے گئے، جس میں سابق صدر جنرل پرویز مشرف کو ایک اشتہاری ملزم قرار دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی آج وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے FIA سے کہا کہ تمام اشتہاری ملزمان کے نام فوری طور پر پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا جائے اور وزارت داخلہ میں اس کا ریکارڈ رکھا جائے۔ یہ آج احکامات جاری ہوئے وزیر داخلہ کی جانب سے۔ ان چیزوں کو آپ کو ملا کے دیکھنا ہوگا، یہ بہت اہم معاملہ ہے اور بہت ہی پاکستان کی سیاست اور طاقت کا جو کھیل ہوتا ہے اس کا ایک اور نیا باب لکھا جا رہا ہے، جو جب کل کے صدر جنرل پرویز مشرف کو آج اشتہاری ملزم قرار دے دیا گیا ہے۔ خصوصی عدالت نے کہا ہے کہ ان کے اشتہارات چھاپے جائے کہ یہ مطلوب ہے قانون کو، اس کے بعد ان اشتہارات کی کاپیز ان کے گھر کے باہر لگائی جائے۔ اسی دوران وزارت داخلہ نے آج یہ حکم جاری کیا ہے کہ اشتہاری ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے انٹرپول سے رابطہ کیا جائے، تمام اشتہاری ملزمان کو گرفتار کیا جائے، ان کے پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس، اسلحہ لائسنس کو کینسل کر دیا جائے، ان کو پاسپورٹ کنٹرول لسٹ پہ رکھ لیا جائے، اور اس کا اطلاق پاکستان کے سابق مرد آہن جنرل پرویز مشرف پر سب سے پہلے ہوگا۔ یہ وہی جنرل پرویز مشرف ہیں جن کا ڈنکا بولتا تھا 1998 سے لے کے سن 2008 تک۔ میں اس فوج میں 45 سال سے اوپر رہا ہوں۔ میں نے اس فوج میں 2 جنگیں لڑی ہیں۔ میں نے اس فوج کی ہر ایکشن میں حصہ لیا ہوا ہے۔ میں نے اس فوج کو 10 سال کمانڈ کیا ہے، 10 سال کمانڈ کیا ہے۔ ضرور کیا ہے، مگر آج سابق صدر جنرل پرویز مشرف ایک اشتہاری ملزم ہے۔ انٹرپول کے ذریعے ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ ان کی گرفتاری کے لیے ان کے وہ مطلوب ہے پاکستان کے بڑے انگریزی اور اردو اخبار میں اشتہارات شائع کیے جائیں گے۔ اس پورے موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے وکیل بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جنرل پرویز مشرف کو آج اشتہاری ملزم پروکلیمڈ آفینڈر قرار دے دیا گیا ہے۔ کیا رد عمل ہے جنرل صاحب کا اور آپ کا اس ڈیولپمنٹ پہ، کیونکہ جنرل صاحب باوجود کوشش کے اس عدالت میں پیش نہیں ہو رہے؟ دیکھیے، اس مقدمے کو اب احمد رضا قصوری صاحب دیکھ رہے ہیں، وہ شاید آج موجود تھے، تو لہٰذا یہ ایک تو پہلے آرڈر دیکھنا پڑے گا مجھے کہ کیا آرڈر ہے، لیکن جو آپ نے باتیں بتائی ہیں میری ایڈوائز یہی ہے جنرل پرویز مشرف صاحب کو، اگر وہ مجھے سن رہے ہیں، کہ وہ جو بھی راستہ اختیار کریں بالکل قانونی راستہ ہونا چاہیے۔ دراصل جو بیک گراؤنڈ میں سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ وہ تو اپنا علاج کرانے باہر گئے ہیں اور ابھی بھی لندن بھی اسی سلسلے میں گئے ہیں، تو یہ کہنا کہ وہ قانون سے یا عدالت سے بھاگے میں ہیں، تو کم سے کم میرے انسٹرکشنز جو انہوں نے مجھے دیے ہیں تو وہ تو کچھ اور ہیں۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں جنرل صاحب کو اگر تو یہ حکم اس طرح ہے اس کو چیلنج کرنا چاہیے، میری ایڈوائز یہی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی بھاگے میں ہیں، اور جیسے ہی وہ اپنا علاج ان کا پورا ہوگا تو واپس ضرور آئیں گے اور فیس کریں گے، اور فیس کرنا بھی چاہیے ان کو۔
اور ڈاکٹر صاحب یہ انڈرسٹینڈنگ تھی جب جنرل صاحب جا رہے تھے ملک سے باہر، اور ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم تھا جس کے ذریعے وہ ملک سے گئے ہیں، لیکن انڈرسٹینڈنگ بہرحال یہی تھی حکومت کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے ساتھ کہ جب ان کو طلب کیا جائے گا، جب عدالت انہیں بلائے گی یا قانون انہیں طلب کرے گا تو وہ حاضر ہوں گے۔ میں تھوڑا سا اس کو کلیریفائی کروں۔ ہم نے تو درخواست سپریم کورٹ میں یہی جمع کی تھی کہ جنرل صاحب کو کی طبیعت خراب ہے اور وہ علاج ان کا یہاں نہیں ہو سکتا جو کہ ڈاکٹرز نے لکھ کے دیا، تو لہٰذا ان کو جانے دیا جائے۔ کوئی 3 یا 4 مہینے کا ٹائم ریکوائر ہم نے کیا تھا، پرے کیا تھا، لیکن عدالت نے یہ کہا کہ ہم جو میڈیکل رپورٹس ہیں اس پر فیصلہ نہیں کریں گے بلکہ پوری اپیل کو میرٹ پہ فیصلہ کریں گے۔ اور میرٹ پہ پھر یہی بات سامنے آئی کہ اگر کسی کے خلاف کوئی کرمنل کیس پینڈنگ ہے تو اس کو انڈیفینیٹلی روکا نہیں جا سکتا، اور اسپیشلی سپریم کورٹ کا جو اپنا آرڈر تھا جس کے پیچھے گورنمنٹ چھپ رہی تھی کہ اس نے جنرل صاحب کو روکا ہے باہر جانے سے، تو اس کو کلیریفائی سپریم کورٹ نے کیا کہ ہم نے کوئی ایسا آرڈر نہیں دیا۔ تو میرا اپنا پرسنل خیال بھی یہ ہے کہ میں بلیو کرتا ہوں اور مجھے اس پہ یقین ہے کہ ہماری عدالتیں نیوٹرل ہیں، نیوٹرلٹی بالکل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو لہٰذا جنرل صاحب جو ہیں وہ میرے انسٹرکشنز یہی ہیں، میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ وہ اپنا علاج کرانے کے بعد ضرور آئیں گے، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی کسی انٹرپول کی یا کورٹ آرڈر کی کوئی ضرورت پڑے گی۔ لیکن بہرحال اگر یہ آرڈر ہے جو آج پاس ہوا ہے، میں عدالت میں نہیں تھا اور وہ آرڈر دیکھیں گے، تو میری ایڈوائز یہی ہوگی کہ اس کو چیلنج کیا جائے اس آرڈر کو۔ بہت بہت شکریہ۔ بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم جنرل پرویز مشرف کو مشورہ دے رہے تھے کہ اس کو عدالت میں چیلنج کیا جائے۔ آج خصوصی عدالت کا یہ حکم، وہی خصوصی عدالت جو ان پر آئین سے سنگین غداری کا مقدمہ دائر کر رہی ہے، مقدمہ چلا رہی ہے، اسی نے آج ان کو اشتہاری ملزم قرار دے دیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، 9 سال تک وہ پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک رہے، آج وہ اشتہاری ملزم ہیں۔ ان کے لیے انٹرپول کو متحرک کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے حکومت پاکستان ہی، لیکن پاکستان میں مسند اقتدار پہ رہنے والوں کے ساتھ ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا سلسلہ اسی طریقے سے چلتا نظر آتا ہے۔ حالیہ تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت بنائی گئی، مگر 2 سال کے اندر ہی 6 اگست 1990 کی صبح محترمہ بے نظیر بھٹو کو پتہ چلا کہ صدر غلام اسحاق خان نے کرپشن اور بد نظمی کے الزام پر ان کی حکومت کو کا تختہ الٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چند گھنٹوں میں ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کو اسی وزیر اعظم ہاؤس میں قید کر دیا گیا جہاں پر چند منٹ پہلے وہ وزیر اعظم تھی۔ اس کے بعد جناب میاں محمد نواز شریف کی پہلی حکومت بھی غلام اسحاق خان نے 18 اپریل 1993 کو ختم کر دی۔ 2.5 سال تقریباً وہ رہے، اور اس وقت کی اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پیپلز پارٹی نے اس عمل کی بھرپور حمایت کی۔ جناب نواز شریف جس وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم کی حیثیت سے اقتدار میں تھے، چند ہی لمحوں میں وہ اقتدار سے باہر ہو گئے، اور پھر ان کے خلاف مقدمات اور ان کے خلاف کیمپین کی ایک نئی کیفیت شروع ہوئی۔ پھر باری آ گئی محترمہ بے نظیر بھٹو کی۔ 1996 میں دوسری جمہوری حکومت کو محترمہ بے نظیر بھٹو کے اپنے لائے ہوئے صدر فاروق لغاری نے کرپشن کے الزام میں فارغ کر دیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف کیسوں کا انبار لگ گیا اور ان کے خلاف کرپشن کی بھرپور کارروائیوں کا آغاز ہو گیا، اور وزیر اعظم نواز شریف وزیر اعظم تھے، اور اچانک 12 اکتوبر 1999 کو اس سے تھوڑی دیر بعد جب وہ وزیر اعظم کی حیثیت سے پاکستان کا نیا چیف آف آرمی اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ کو مقرر کر رہے تھے، اس کے چند لمحوں کے اندر ہی ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، اور جناب محمد نواز شریف قید شخص بن گئے، اور کچھ ہی عرصے میں ان کے خلاف طیارہ ہائی جیک کرنے کا کیس چلا جس میں ان کو سزائے موت بھی ہوئی، اور اس کے بعد 17 مہینے وہ تنہائی میں انہوں نے قید میں گزارے اٹک کے قلعے میں، اور اسی قسم کی سزائیں ان کی پارٹی کے دوسرے لوگوں کو ملی، اور اس کے بعد تقریباً 10 سال کی جلا وطنی۔ تخت سے تختے کی کہانی یہ نئی کہانی نہیں ہے، اور اس کا سب سے بھیانک باب 1977 میں آیا جب اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، اور اس کے کچھ عرصے بعد
وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا ہوئی ایک ایسے قتل کے الزام میں جس میں انہوں نے براہ راست حصہ نہیں لیا تھا اور جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان منقسم نظر آتی تھی، لیکن منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو جو کہ وزیر اعظم رہے اسی پاکستان میں پھانسی پہ ٹانگ دیا گیا۔ پھر ان کو پھانسی پہ ٹانگنے والے کے دور میں جنرل ضیاء الحق جو کہ اس وقت کے مارشل لا ڈکٹیٹر تھے وہ ان کی حکومت رہی، اور لیکن ان کی حکومت کا بھی اچانک تخت سے تختے والا اختتام ہوا جب 1988 میں ان کا طیارہ پاش ہو گیا 17 اکتوبر کو، اور جنرل ضیاء الحق اپنے ساتھیوں سمیت اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پاکستان میں تخت سے تختے کی یہ کہانی مسلسل چل رہی ہے، رکنے کا نام نہیں لیتی، اور آج اس کا نیا باب لکھا گیا ہے جب کل کے صدر جنرل پرویز مشرف آج اشتہاری ملزم قرار دے دیے گئے ہیں۔ چند دنوں میں اخبارات میں ان کے خلاف اشتہار چھپے گا کہ ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے، جہاں ہیں انہیں گرفتار کیا جائے، اور یہی حکومت پاکستان آج کہتی ہے کہ وہ اشتہاری ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے انٹرپول کو حرکت میں لا رہی ہے، ان کے پاسپورٹ کو، ان کے ڈرائیونگ لائسنس کو، ان کے اسلحہ کے لائسنس کو منسوخ کرنا چاہتی ہے۔ کچھ ایسی ہی کہانی آج کا دن بہت اہم ہے آئی ہے، اور ایک سبکی آج حصے میں آئی ہے ایک اور مرد آہن کی۔ ڈنکا بولتا تھا سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کا، اور آج جناب افتخار چودھری کے حوالے سے ایک مشکل دن ہے۔ آج گو کہ یہ کوئی اس قسم کی واردات نہیں ہے، ایک اس قسم کا قصہ نہیں ہے جو جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ہوا ہے، مگر وہ پاکستان میں سب سے زیادہ طاقتور شخصیت سمجھے جاتے تھے، لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے پاس جو سرکاری بلٹ پروف گاڑی ہے وہ ان کو واپس کرنی ہوگی، وہ واپس کر دے، اور اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہی ایک فیصلہ جو کہ ان کو بلٹ پروف گاڑی دینے کے حوالے سے تھا اسے کل عدم قرار دے دیا گیا ہے۔ بہت اہم دن ہے سابق چیف جسٹس جناب جسٹس افتخار محمد چودھری کے لیے، کیونکہ وہ عدالتی نظام کے پاکستان کے اس زمانے کے ظاہر کے چیف جسٹس آف پاکستان تھے۔ عام زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت کے بے تاج بادشاہ تھے، لیکن آج عدالتیں ہی ان کے حوالے سے کارروائی کر رہی ہے۔ آج جسٹس نور الحق قریشی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے 2 ماہ قبل 7 مارچ کو چیف جسٹس جناب افتخار چودھری سے سرکاری بلٹ پروف گاڑی واپس لینے کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ اس حوالے سے سابق چیف جسٹس کو سابق وزرائے اعظم جیسی سیکیورٹی بلٹ پروف گاڑی دینے کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جنوری 2014 میں سنا دیا تھا۔ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری نے دسمبر 2013 میں اپنی ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد دسمبر 2013 میں پاکستان جسٹس اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی کے نام سے اپنی سیاسی جماعت بنائی، اور آج کل وہ متحرک سیاسی رہنما ہیں۔ جناب افتخار چودھری نے اب تک کسی بڑے عوامی اجتماع سے خطاب تو نہیں کیا، اور ان کی سرگرمیاں مختلف وفود سے کی ملاقاتوں کی حد تک ہی وہ ریسٹرکٹڈ ہے۔ انہوں نے 1 مئی کو یہاں سندھ میں میرپور ماتھیلو میں لیبر ڈے کے موقع پر مزدوروں کے ایک اجتماع سے خطاب کیا تھا۔ حیدرآباد میں ان کی ملاقاتیں ہوئی تھی، یہی ان کی سیاسی سرگرمی رہی ہے۔ اس سے پہلے جسٹس ثاقب نثار پر مشتمل سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے جنوری میں جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کو حکم دیا تھا کہ افتخار چودھری کی بلٹ پروف سرکاری گاڑی سے متعلق کیس کی سماعت کو روزانہ کر کے معاملے کو جلد از جلد نمٹایا جائے۔ اس سلسلے میں ایک بہت اہم موڑ آیا تھا جب چیئرمین سینٹ جناب رضا ربانی نے اس سال کے شروع میں سینٹ میں کہا تھا کہ افتخار چودھری کو بلٹ پروف گاڑی دینے پر سوالات اٹھائے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ عوام کے پیسے پر بلٹ پروف گاڑی کیوں دی گئی ہے۔ اس پہ وزارت قانون نے کہا تھا کہ افتخار چودھری کی بلٹ پروف گاڑی پر جنوری 2014 سے 2016 تک 40 لاکھ روپے کا خرچہ ہوا ہے، اور آج افتخار چودھری کے بہرحال بلٹ پروف گاڑی واپس لینے کے احکامات اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی جاری کر دیے ہیں۔ اب کیبنٹ ڈویژن ان سے یہ گاڑی وصول کرے گی اگر افتخار چودھری صاحب نے یہ گاڑی خود نہ بھجوا دی، مگر افتخار چودھری صاحب کے لیے یہ دن ظاہر ہے کہ اس جیسا دن تو نہیں ہے جو جنرل پرویز مشرف کے لیے، لیکن اس دور کے 2 مرد آہن کے حوالے سے آج کا دن مورخ کے لیے بھی اور پاکستانیوں کے لیے بھی آنکھیں کھول دینے کے لیے کے مترادف ہے۔ لیکن جن لوگوں کی آنکھیں کھلنی چاہیے ان کی نہیں کھلتی، عوام کی کھلے تو اس سے ہوتا کیا ہے۔ لیتے ہیں خبر سے بریک، اور اس کے بعد ذکر ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا اصرار۔ جناب بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف تو استعفیٰ دے دیں،
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے تانے مانے ملتے ہیں گزشتہ دور سے 2008 سے 2013 کے دوران، جب مسلم لیگ نون خود نواز شریف پیپلز پارٹی کے وزرائے اعظم سے استعفے کے مطالبے کرتے رہے اور خوش ہوتے رہے جب یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف کو وزارتی عظمیٰ چھوڑنی پڑی۔ اب پیپلز پارٹی کا وقت آیا ہے کہ وہ اسکور سیٹل کرے، جو مسلم لیگ نون نے بویا ہے وہ اسے کاٹے۔ یہی کچھ ہے جو آج دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اس کی بات ایکسائڈ ورنہ کمپرومائز 6 ماہ مفت وارنٹی بغیر اضافی چارجز۔ ویلکم بیک۔ مبصرین تجزیہ کاروں میں ایک رائے نہیں ہے، منقسم ہے اس پوائنٹ پہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی موجودہ صورتحال کا کس حد تک سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ بہر صورت یہ بات یقینی ہے کہ پاناما پیپرز کے حوالے سے موجودہ حکومت دباؤ میں ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس دباؤ کا کتنا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، اس کی بھرپور کوشش کیا ہوگی۔ صرف وزیر اعظم جناب نواز شریف کو استعفے پر مجبور کیا جائے، یا حکومت گرانے کی کوشش کی جائے، یا کوئی اور غیر سسٹم کے باہر کی کوئی کوشش ہوتی ہے تو اس کو سپورٹ کیا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کیا واقعی جناب نواز شریف سے بھی استعفی لینا چاہتی ہے یا نہیں؟ فی الحال اس بارے میں بہت ٹھوس اور کھلی ہوئی رائے موجود نہیں ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا حزب اختلاف کی جماعت کی حیثیت سے ریوائول پاناما لیکس کی وجہ سے ضرور دیکھنے میں آیا ہے۔ ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی ایک مؤثر حزب اختلاف کی جماعت بنتی نظر آ رہی ہے، لیکن اس پوری صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے کیا کھلا ہوا راستہ ہے، اس کی تو ابھی ہم آگاہی حاصل کریں گے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے چوٹی کے رہنما، اس کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری یہ بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس رویے کو بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے جس کا سامنا انہوں نے سن 2008 سے سن 2013 کے درمیان کیا، جس کے دوران ان کی حکومت پر زبردست دباؤ رہا، پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت پر، اور اس کے 2 وزرائے اعظم کو اپنے عہدے چھوڑنے پڑے، استعفے پہ انہیں مجبور ہونا پڑا۔ اس وقت کی سپریم کورٹ کے ساتھ، اس کے متنازعہ فیصلوں کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون جڑی کھڑی رہی، دونوں وزرائے اعظم کے استعفے مسلم لیگ نون کی قیادت کرتی رہی۔ اس کے علاوہ حکومت کے خلاف جو بھی کوشش ہوئی مسلم لیگ نون اس کی حامی اور ساتھی رہی۔ اس لیے اب پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ کم از کم وہ حساب تو چکائے نا، اسی لیے بلاول بھٹو زرداری نے اب جب جناب وزیر اعظم نواز شریف کے استعفے کا مطالبہ کیا تو انہیں یاد بھی دلایا۔ میاں صاحب، آپ کو یاد ہوگا اس وقت کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی سے استعفی مانگا تھا۔ آج وہی مطالبہ میں آپ سے کرتا ہوں، جب تک پاناما لیکس کے خلاف تحقیقات ہوں آپ استعفی دیں اور آپ ان الزامات سے بری ہو جائیں تو پھر آ کر وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف اس وقت کے حزب اختلاف کے بہت اہم رہنما، مسلم لیگ نون کے قائد، 2008 سے 2013 کے اس دور میں جب اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی شدید دباؤ کا شکار تھے، جناب نواز شریف نے کھل کے ان کے استعفے کا مطالبہ کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے یہاں پر بھی یوسف رضا گیلانی کو سزا دی ہے اور یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ سزا کو تسلیم نہیں کر رہے اور پھر کہتے میں اپیل میں جاؤں گا۔ بھائی اپیل سے پہلے نیچے اترو، گھر جاؤ، جب گھر جاؤ گے اپیل کرو، اگر اپیل میں تمہارے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو تم بالکل گھر جاؤ گے، نہیں ہوتا تو پھر تم واپس اپنے وزارت عظمیٰ کے منصب پہ آ جاؤ گے۔ لیکن یہ بات نہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے اور آپ اس کو ماننے سے انکار کرو۔ یہ انسانوں کی بستی ہے، انسانوں کی، یہ حیوانوں کی بستی نہیں ہے۔ ہم اس کو حیوانوں کی بستی نہیں بننے دیں گے، یہ انسانوں کی بستی رہے گی۔ یہ تھا اس وقت کے اس وقت کے جناب نواز شریف کا مطالبہ اس وقت کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی سے۔ ابھی یہ بات یقینی نہیں ہے کہ موجودہ صورتحال میں دراصل پیپلز پارٹی کا گول کیا ہے، اس کا ٹارگٹ کیا ہے۔ کیا وہ صرف
جناب وزیر اعظم نواز شریف کو دباؤ میں ڈالنا چاہتی ہے، ان سے واقعی استعفی لینا چاہتی ہے، یا اس نظام کی بھی اس کو پرواہ نہیں ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف رہنماؤں کے بیانات سے بہرحال ایسا لگتا ہے کہ فی الحال اگر ان میں سے کچھ رہنما چاہتے ہیں تو وہ یہ کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف پہ دباؤ ڈالا جائے، چاہے اس کے لیے ان کو استعفے کے لیے مجبور کیا جائے، لیکن شاید نظام کو گرانے کی بات فی الحال پیپلز پارٹی کرتی نظر نہیں آ رہی، کم از کم یہ بات جھلک رہی ہے ان کے مختلف رہنماؤں کے بیانات سے۔ آپ نے اگر ایک جرم کیا ہے تو پھر آپ اخلاقی طور پر اس چیز کے پابند ہیں کہ وزیر اعظم سب سے پہلے سٹیپ ڈاؤن کرے، وزیر اعظم استعفی دے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ پیپلز پارٹی کا اپنا مطالبہ وہی ہے جو کوٹلی میں چیئرمین بلاول صاحب نے دیا تھا، اور وہ استعفے کے تھا کہ وزیر اعظم مستعفی ہو جائے۔ سندھ کے عوام کا، پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ جو ہے اس کا احترام کرنا چاہیے، آئین کا احترام کرنا چاہیے۔ آئین میں جو ٹائم لکھا ہوا ہے عوام نے دیا ہے 5 سال، وہ پورا ہو، پھر الیکشن ہوں گے۔ یہ سسٹم نہیں رکنا چاہیے کسی بھی صورت میں۔ آپ کی بھی یہ کوشش جو کوئی ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے، پارلیمانی نظام ہے، اس کو رہنا چاہیے اور مضبوط ہونا چاہیے۔ گو کہ پیپلز پارٹی اپنے عوامی اجتماعات میں ذکر نہیں کر رہی، لیکن یہ بات بہرحال پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ضرور سامنے آتی ہے کہ اس دور میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں، خاص طور پہ اس کے 2 سابق وزرائے اعظم جناب یوسف رضا گیلانی اور جناب راجہ پرویز اشرف کو مختلف کیسز میں ان کو عدالتوں میں جانا پڑ رہا ہے، ان کے خلاف نئے کیسز درج کیے جا رہے ہیں، نیب ان کے خلاف نئے ریفرنسز دائر کر رہی ہے۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ دونوں سابق وزرائے اعظم جناب یوسف رضا گیلانی، جناب راجہ پرویز اشرف کے نام بدستور ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ موجود ہیں۔ وہ پاکستان سے باہر سفر نہیں کر سکتے، کم از کم ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ان کے ناموں کی وجہ سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اس دور میں بھی ان کے اعلیٰ ترین رہنماؤں کے، ان کو سابق وزرائے اعظم کو سخت مصیبتوں کا سامنا ہے۔ کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ممتاز رہنما اور سابق وزیر اعظم جناب راجہ پرویز اشرف۔ بہت بہت شکریہ راج صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کیا پیپلز پارٹی کا اس وقت ہدف ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ موقع ہے کہ وہ اسکور سیٹل کر لے، وہ تمام اس چیز کا بدلہ لے لے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت یا جناب نواز شریف یا جناب شہباز شریف کے بیانات تھے جو 2008 سے 2013 تک ان کے مطالبات تھے۔ اب وقت آ گیا ہے اس اسکور کو سیٹل کر لیا جائے۔ اسکور سیٹل کر رہے ہیں آپ، یا کیا آپ کا پارٹی کا ہدف کیا ہے؟ آپ کا مشورہ کیا ہے اپنی پارٹی کو؟ جناب کامران صاحب، پہلے تو میں یہ گزارش کروں گی جی، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی ہے اور ہم اسکور سیٹل نہیں کرتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری عظیم قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پر کتنے مقدمات بنائے گئے، ان کو جلا وطن ہونا پڑا، ان کو الیکشن پروسیس سے باہر رکھ دیا گیا، اور اس میں کون کون لوگ پیش تھے۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب ہمارا وقت آیا تو ہم نے سب سے پہلے یہ جو قدغن تھی کسی شخص پر بھی کہ وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا، اور اس کا اس وقت ہدف صرف جناب میاں محمد نواز شریف صاحب تھے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو تو شہید ہو میاں محمد نواز شریف صاحب کو کہ وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم منتخب ہوں۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب نے جا کر یہاں پر دھرنا دیا اور اسلام آباد کے اندر، اسلام آباد جو تھا وہ تقریباً چوک ہو گیا، اور یہاں کے جو وزراء تھے وہ اپنے دفاتر چھوڑ کر اور اپنے گھروں کو چھوڑ کر لاہور اور اپنے علاقوں میں چلے گئے۔ اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے ایک اصولی فیصلہ کیا، اور ہمارا یہ فیصلہ تھا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی شخص بھی اگر 15-20 ہزار آدمی لے کر اسلام آباد میں آئے اور وہ حکومت کا تختہ الٹ دے۔ ہم چاہتے تھے کہ جمہوریت کی کنٹینیوٹی جو ہے نا جاری رہے، یہ پودا مضبوط سے مضبوط اور تناور درخت بنے۔ لیکن بدقسمتی سے اب جو یہ معاملہ سامنے آیا ہے جو پیناما لیگ کا، اس میں بھی پیپلز پارٹی نے کوئی سکور برابر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ دیکھیں نا جی، ہم ایک طرف تو ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہم جا کر ایک 15 گریڈ 16 گریڈ اور 17 گریڈ کے انویسٹیگیٹر کے سامنے بیٹھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی ہمارے پر کیا الزامات ہیں ہمیں بتاؤ تو صحیح۔
मीडिया में तो अरबों रुपए की बात होती है, यहाँ आप कहते हैं कि पेमरा रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई है। हमारे खिलाफ कोई कंप्लेनेंट नहीं है, कोई एक बंदा हमारे खिलाफ कंप्लेनेंट नहीं है। उस वक्त के चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो लेकर अपनी जो जाती हमारे साथ एक नफरत थी या जाती प्रखाश था या जाती उसकी नापसंद थे हम लोग, तो उसका सबूत देते हुए उसके खौफ से मुकदमात हो रहे हैं। और हम जाकर एक दिन भी नहीं ऐसा हुआ कि हम अदालत में ना गए हों, इन्वेस्टिगेटर के पास ना हो, शामिल तफ्तीश ना हुए हों। लेकिन कामरान साहब के कोई वजीर आजम चल के जाता है खुद, उसको अगर कोई छोटा सा इन्वेस्टिगेटर भी बुलाता है। दूसरी तरफ आप देखें कि अब यहां तक कि हम लोग ECL के ऊपर भी हैं। मैंने नहीं सुना कोई प्रेसिडेंट के कोई वजीर आजम किसी को भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दिया जाए, क्या वो भाग जाएगा यहां से? अब मियां साहब के खिलाफ और इनके खिलाफ खानदान के खिलाफ जो बात आई है वो कोई पीपल्स पार्टी या किसी और सियासी जमात की जो है वो सियासी मुखालफत के वजह से नहीं आई, बल्कि ये तो बैनुल अक़वामी तौर पर पनामा से एक बात सामने आई जिसमें बहुत सारे दुनिया के ममालिक तो राजा साहब अभी बहरहाल ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है हाल और माजी और इसका बैकग्राउंड आपने दिया है, लेकिन पीपल्स पार्टी का हदफ क्या है कि जनाब वजीर आजम नवाज शरीफ को इस्तीफे पर मजबूर किया जाए? मुझे पता है कि कंबाइंड अपोजिशन ने ये मुतालबा नहीं किया है, और क्या आप समझते हैं कि इस पूरे जोर में इस हुकूमत को भी गिराया जा सकता है, इसको गिरा देना चाहिए? कामरान खान, मैं समझता हूं कि ईमानदारी की अगर बात आप पता करते हैं किसी भी पाकिस्तानी से, तो वो कहेगा कि इखलाकी कोई जवाब इस हुकूमत के पास नहीं रह गया, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अभी आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो वो दिखा रहे थे, क्लिपिंग दिखा रहे थे, जिसमें वो खुद फरमा रहे थे एक जलसे में और एक वजीर आजम को कह रहे थे कि तुम्हारे खिलाफ इल्जाम लगा है और तुम स्टेप डाउन करो। अब ये देखें कि ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर किसी दूसरे के लिए ये चीज पसंद फरमा रहे थे उस वक्त, तो आज ये इस असूल का ये तकाजा है कि वो खुद स्टेप डाउन करें। और ये जरूरी नहीं होता कि एक शख्स के इर्द गिर्द हुकूमत घूमती है। आपने देखा कि जब जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने स्टेप डाउन किया तो पार्टी ने मुझे मौका दिया, मैं वजीर आजम बन गया। तो ये तो पार्टीज में होता है, ये इसका मतलब ये नहीं होता कि जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आज स्टेप डाउन करते हैं तो मैं समझता हूं कि उनका कद काठ बढ़ता है, उनकी इज्जत और तौकीर में इजाफा होता होगा। आज हर शख्स पूरी दुनिया का, आइसलैंड वाले ने पता नहीं कितना गैर कानूनी काम किया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी ये तारीफ जरूर हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब राजा परवेज अशरफ, साबिक वजीर आजम हमारे साथ थे। कहते हैं कि जनाब वजीर आजम नवाज शरीफ को अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए, जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं अमेरिका में चर्चा है, पूरे आलम इस्लाम में उसकी गुफ्तगू होती है। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदारती उम्मीदवार, डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में चर्चा है और यूरोप में चर्चा है। मुसलमान सियासतदान, यूरोप के सबसे मशहूर, सबसे नामवर मुसलमान सियासतदान इस वक्त सादिक खान है, मुसलमान पाकिस्तानी नजाद, लंदन के मेयर मुंतखब हुए। वो बाज़ मुबस्सरीन के नज़दीक अमेरिका के पास डोनाल्ड ट्रंप या ट्रंप है, तो यूरोप के पास तुर्क का पत्ता यानी ट्रंप का पत्ता सादिक खान है। सादिक खान ने तुर्की व तुर्की जवाब भी देना शुरू किया है डोनाल्ड ट्रंप को। ये दिलचस्प सूरत हाल आपको दिखाते हैं छोटे से वक्फे के बाद। मगरबी मीडिया में इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि यूरोप के इस वक्त मुमताज तरीन, मशहूर तरीन, मारूफ तरीन मुसलमान सियासतदान लंदन के नौ मुंतखब मेयर सादिक खान हैं। सादिक खान इस वक्त हर सूरत में मुमताज तरीन मुसलमान सियासतदान की हैसियत से पूरे मगरब में उभरे हैं, और खास तौर पर ऐन उस वक्त जब अमेरिका में चर्चा है नए सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का, जिनकी पहचान मुसलमान मुखालफत है, इस्लाम मुखालफत है। सादिक खान का यूरोप के एक अहम तरीन सियासतदान की हैसियत से उभरना, उनकी अपनी शनाख्त मुसलमान रखना, अपना बैकग्राउंड पाकिस्तानी रखना, यकीनी तौर पे एक बड़ी ही दिलचस्प डेवलपमेंट है। इस हवाले से भी कि लंदन का मेयर के ओहदा संभालने के बाद से ही जनाब सादिक खान ने अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की इस पेशकश को
مسترد کر دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ صادق خان امریکہ آ سکتے ہیں۔ امریکہ میں مسلمانوں کے داخلے پر پابندی کا اطلاق صادق خان پہ نہیں ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کہی تھی کہ اگر وہ امریکہ کے صدر بن جاتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے امریکہ کے آمد پر پابندی لگائیں گے، لیکن صادق خان پر اس پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ امریکہ میں داخلے پر پابندی کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے پیرس حملوں کے بعد اس کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اب اس پوری صورتحال کا جواب دینے کے لیے صادق خان میدان میں ہیں اور وہ مسلسل جواب دے رہے ہیں۔ گزشتہ روز ٹائم میگزین، گارڈین کو صادق خان نے انٹرویو دیا، میڈیا سے گفتگو کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کو زبردست جواب دیے، ترکی بترکی جواب دیے۔ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ ان جیسے لوگوں کو سمجھتے ہیں، ان جیسے لوگ جو سمجھتے ہیں مغربی اقدار اور حقیقی اسلام میں کوئی میل نہیں ہے ان کے لیے۔ لندن کی مثال کافی ہے کہ مغربی اقدار، مسلمان اور یہ سارا بیک گراؤنڈ مل کے بہت ہی صحت مند انداز میں کام کر سکتا ہے۔ یہ بات کہی صادق خان نے اس وقت جب پیرس کی میئر ان کو مبارکباد دینے کے لیے پہنچی اور پیرس کے میئر کے ساتھ وہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی اقدار، یورپی اقدار، مسلمان میئر، مسلمان سیاستدان مل کے کام کر سکتے ہیں۔ Message to Donald Trump is this is how we work together. This is the best of humanity. This is the best of the West. You can be a Muslim and you can be European. You can be a Parisian mayor and a London mayor and work closely together. And I hope Donald Trump looks at the lessons that London sent last Thursday and recognises it's possible to be Western and Muslim and to be friends with mayors of Paris as well. صادق خان نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صرف مجھے امریکہ آنے پر پابندی سے استثناء نہ دے، مجھ پر یہ مہربانی نہ کرے، مگر اتنی مہربانی ضرور کرے کہ اسلام کے بارے میں کم علمی پر مبنی اپنے خیالات تبدیل کریں۔ یہ بات براہ راست کہی صادق خان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے۔ Well, I think Donald Trump has ignorant views about Islam. It's not just about me. I mean, Donald Trump has said I'm the exception to his rule, that if you're a Muslim from any part of the world, you can't go to the USA. My point is this, there are many Muslims who want to go to America to be mainstream Muslim and to be Western. It is compatible with Western way of life. And my point to Donald Trump is, don't make an exception for me, reconsider your views on Islam. صادق خان اب لندن کے میئر کا عہدہ سنبھال چکے ہیں۔ ہفتے کو انہوں نے لندن کے قدیم چرچ صدق کیتھیڈرل کا دورہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے تقریب حلف برداری میں عیسائیوں، مسلمانوں، یہودیوں سمیت تمام مختلف مذاہب میں کے لوگوں نے ان کی حلف برداری میں، حلف وفاداری میں شرکت کی۔ اس کے بعد صادق خان نے سب سے پہلے لندن میں یہودیوں کی مشہور عبادت گاہ کا دورہ کیا، سینگوگ گئے وہ، مذہبی تقریب میں انہوں نے شرکت کی اور اس طرح سے انہوں نے مذہبی یکجہتی کو اور مذہبی رواداری کو ابتدا سے اپنے لیے انہوں نے چنا اور اس کا اظہار انہوں نے بھرپور طریقے سے کیا اور اسی وجہ سے آج اس پورے انداز کی وجہ سے بہر صورت صادق خان کو یورپ کا سب سے ممتاز، سب سے مشہور مسلمان سیاستدان تصور کیا جا رہا ہے۔ اپنی ابتدا انہوں نے کیسی کی ہے یہ ہم نے اب سے تھوڑی دیر قبل پوچھا بی بی سی اردو سروس سے منسلک ممتاز سینئر صحافی اور براڈ کاسٹر شفیع نقی جامی سے۔ اچھا، یہ آپ کا سوال بہت اہم ہے اور بڑا دلچسپ ہے۔ صادق خان نے میئر بننے کے بعد جو سب سے پہلے سرکاری تقریب میں حصہ لیا وہ اصل میں یہودیوں کے سینٹر میں جو بارنٹ میں ہے وہ وہاں گئے اور وہ لوگ ہولوکاسٹ کی یاد بنا رہے تھے، جہاں اور بہت سارے دوسرے لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو ان کی وہاں پر آمد اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ صرف لندن کے مسلمانوں کے میئر نہیں ہیں بلکہ وہ تمام مذاہب، تمام مسالک کے لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ بڑے واضح بیان دے رہے تھے۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن یہ بہت اچھا سمبل تھا اس لیے کہ ان کے سلسلے میں تو بہت ساری دوسری باتیں آ رہی تھیں اور جیسا وہ جوئش سینٹر میں تھے وہاں پر آپ کو تعجب ہوگا کہ اسرائیلی ایمبیسڈر جو یہاں برطانیہ کے لیے ہیں مارک ریگے وہ بھی وہاں پر تھے، چیف ربائی بھی وہاں پر تھے، تو انہوں نے یہ بیان تو دے دیا۔ اس کے علاوہ وہ الیکشن کیمپین کے دوران اور الیکشن کیمپین کے بعد بھی وہ مندروں میں بھی گئے ہیں، وہ مساجد میں بھی گئے ہیں اور لندن کی عام سڑکوں پر نکل کر کے وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ ان کا جو ایجنڈا ہے، جو 3 وعدے انہوں نے کیے تھے وہ اس کو پورا کرنے کی جستجو میں ہیں۔
लंदन ट्रांसपोर्ट, जिसके लिए वो सस्ता टिकट लेकर के आ रहे हैं, घंटे भर में आप जितनी चाहें बसें तब्दील कर लें, वो कारआमद रहेगा। रिहाइश का मसला है यहाँ पर लंदन में, उनका वादा है कि वो गैटोस को बदल देंगे, रिहाइश फराहम करेंगे, और सिक्योरिटी और यहाँ पर जो सलामती के मसले हैं उसके सिलसिले में वो बयान दे रहे हैं। तो उनकी जितनी मसरूफियात हैं अब तक, वो तमाम इन दियों इशारों को पूरा कर रही हैं कि जो उनका एजेंडा इंतखाब से पहले था मेयर बनने के, वही अब भी है, और ये बहुत जबरदस्त इंडिकेशन है उनका। वक्फे के बाद जिक्र करेंगे, यूरोप तो मजहबी रवादारी दिखा रहा है, मुसलमान को लंदन का मेयर बना रहा है, लेकिन एक मुसलमान मुल्क अदम मजहबी रवादारी की एक भयानक मिसाल कायम कर रहा है। वो है बांग्लादेश, जो ज़ईफ़ुल उम्र, ज़ईफ़ तरीन लोगों को फांसी पर टांग रहा है, सिर्फ इस जुर्म में कि 40 साल पहले उसके ख्याल में उसने बांग्लादेश की आज़ादी में मदद नहीं की थी। एक और 70 साल से ज़ायद उम्र की एक इंतहाई अहम शख्सियत को फांसी पर चढ़ा दिया गया है। 5वीं बार ऐसा किया है बांग्लादेश ने। उसकी वज़ीर आज़म, मुतासिब वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने इसके बारे में बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। सबसे अच्छा है सबसे अच्छा है। अब से थोड़ी देर कबल हम आपसे बात कर रहे थे, वक्फे से कबल यूरोप में मजहबी रवादारी की और किस तरीके से अक़लियतों को एडजस्ट किया जाता है, किस तरह से इंसाफ होता है, मेरिट होता है, किस तरह से एक सिंबल बनाया जा रहा है इस बात को कि हुकूक इंसानी को या इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को कितना गर्दाना जाता है, कितनी उसकी इम्पोर्टेंस है, इसकी गुफ्तगू हो रही थी। लेकिन इस खित्ते में एक मिसाल सामने आ रही है, इंतकाम की बदतरीन मिसाल वो कायम कर रहा है बांग्लादेश, जहां पर एक बार फिर ज़ईफ़ुल उम्र शख्स को फांसी दी गई है। बकौल बांग्लादेश के निज़ाम के और ख़ास तौर पे उसकी मुतासिब हुकूमत के नज़दीक मुतीउर रहमान निज़ामी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने 1971 में भारतीय फौज की नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौज की मदद की। इस तरह से अब तक ज़ईफ़ुल उम्र अफराद को जो सजाए मौत का सिलसिला शुरू किया गया है। 5वें शख्स है मुतीउर रहमान, जिन्हें के आज सुबह फांसी दे दी गई, कल निस्फ शब के बाद फांसी दी गई। उनकी उम्र 73 साल थी। इससे पहले 70 साल की उम्र के 4 दूसरे अफराद को फांसी दी जा चुकी है। अदम रवादारी की और इंसानी हुकूक के हवाले से किसी भी महज़्ज़ब माशरे में इस तवील उम्र अशखास को इस अंदाज में फांसी देने का अमल, इसकी एक मिसाल कायम कर रहा है बांग्लादेश। इस पर हम बात करेंगे और इसके लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी जनाब शाहज़ेब जिलानी। बहुत बहुत शुक्रिया शाहज़ेब जिलानी साहब। इम्पोर्टेंस क्या है इस वक्त, ये क्या शो करना चाहता है बांग्लादेश और उसकी वज़ीर आज़म और ख़ास तौर पर उनका निज़ाम? देखिए, पाकिस्तान में जितना हम कतराते हैं 71 के वाक़यात के बारे में बात करने से, बांग्लादेश के लिए वो उतना ही ज़रूरी है वहाँ की सियासत के लिए। ये 5वें रहनुमा हैं हिज़्ब इख्तिलाफ के, जिन्हें फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। और इसीलिए ये जो ट्राइब्यूनल है जंगी जराइम का, इस पर बड़े सवालात हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, ह्यूमन राइट्स वॉच हो, यूएन के इदारे हों, उनका कहना यह है कि ना ये गैर जानिबदार है, ना ये आज़ादाना है और इसमें बहुत सारी बेज़ाब्तगियां हैं। अच्छा, ये हसीना वाजिद को और बांग्लादेश को इस बात की फिक्र नहीं है कि यूरोपीय यूनियन इस पे क्या कहेगी, दुनिया इस पे क्या कहेगी, इंसानी हुकूक की तंजीमें इस पे क्या कहेंगी? परवाह नहीं है उनको इस बात? उन्होंने नजरअंदाज किया है। मतलब जिस तरह ये इंसानी हुकूक की तंजीमें तो अपना रद्दमल देती हैं, लेकिन हमने बाकी जो बड़े मुल्क हैं जो वैसे काफ़ी चीखते चलाते हैं इंसानी हुकूक पे, उन्हें नहीं देखा ज़्यादा इस पे बेचैन होते हुए। पाकिस्तान में आज हमने रद्दमल देखा, कौमी असम्बली में करारदाद आई, कराची में, लाहौर में गायबाना नमाज जनाजा हुई जमात इस्लामी की तरफ से। तो कुछ मुल्कों में तो बेचैनी है, लेकिन बांग्लादेश की हुकूमत अपना सियासी फायदा देख रही है और स्कोर सेटलिंग का इल्जाम है कि आप हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं को चुन चढ़ कर आप फांसी पर पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहज़ेब जिलानी हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी।
کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر. How many apps? 1, 2, 3. Now check this out. Q Mobile LT700 opens